अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मेरी और सिटी नेटवर्क की जानिब से, सिटी 21 नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त पूरे मुल्क में जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। करिया करिया गली गली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और क्यों ना लगाए जाए, इस दिन ये जो 14 अगस्त है 1947 को ये मुल्क बहुत सारी लातादाद कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया और वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आने वाली नस्ल है, हमारी यूथ है, इस मुल्क के लिए पढ़े लिखे, इस मुल्क का नाम रोशन करे। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। जिस दिन जो कि 14 अगस्त है 1947 को, जिस दिन हमारा मुल्क, हमारा पाक मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क वजूद में आया, ये पाकिस्तान बना, उस दिन को इन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अब बहुत मुबारक हो आपको ये यौम आज़ादी पाकिस्तान की। जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं अली इमाम साहब। इनका तारुफ मैं करवाऊँ तो ये एक कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तान में जो उतार चढ़ाव आए हैं कि सियासी तौर पर हो, मईशत के हवाले से हो या दूसरी चीज़ों के हवाले से हो, इन्होंने वो वक्त देखा है और हमारे साथ मौजूद है। और इनका एक और तारुफ मैं करवाना चाहूँगी, जो कि हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले। ये होम्योपैथिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। यौम आज़ादी मुबारक हो आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे मना रहे हैं ये दिन? बस आपके साथ है और अपने बुजुर्गों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है और बस सेलिब्रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है, रिसर्चर हैं अबसार अहमद साहब। आज इस दिन के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर इन लोगों ने वक्त निकाला। ज़ाहिर सी बात है, हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो काफ़ी छोटे वक्त के लिए आप आए। अबसार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी इंतज़ामिया का कि आप लोगों ने मुझे यौम आज़ादी मुबारक। और मैं साथ साथ ये कहूँगा यौम आज़ादी बेशक यौम आज़ादी है, मगर मैं कहता हूँ कि ये यौम तख्लीक़ पाकिस्तान है। बिल्कुल, इंडिया डिवाइड हुआ है, पाकिस्तान जो है, इंडिया लिबरेट हुआ है, पाकिस्तान क्रिएट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात कही है। प्रोग्राम के आगाज़ में अब्दुल्ला साहब आपसे जानना चाहेंगे, 14 अगस्त 1947 वो दिन है जिसमें पाकिस्तान वजूद में आया और ये प्यारा मुल्क है, पाक मुल्क है। आपने उस वक्त को कैसे देखा? और जाहिर सी बात है हमारी यूथ जानना चाहेगी कि वो वक्त जिसमें हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जिसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई सी इबादत गाह हो, आप वहाँ जाकर अपनी मर्ज़ी से इबादत कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बात ये है कि इस वक्त माशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर हैं हम, और 1947 के अंदर 47 में हम बम्बई से कराची के लिए ट्रांसफ़र हुए थे। उसकी वजह भी यही थी, हालांकि मेरे ये जो फैमिली, मेरे वालिदैन, मेरे जो रिश्तेदार थे, सब बिजनेसमैन थे माशाअल्लाह, सबके कारोबार थे और अच्छा चल रहा था वहाँ पे। लेकिन उसको छोड़ के हमें मजबूर होना पड़ा जो हम यहाँ पाकिस्तान आए हैं। हम जो ट्रांसफ़र हुए बम्बई से हुए। अब बम्बई की पोजीशन जिस वक्त हम यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे वो ये थी कि जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, वो मुसलमानों के लिए सेफ था। और हिंदू आबादी जो थी उसके अंदर जो हिंदू थे वो वहाँ पर उनके लिए सेफ थे। लेकिन अगर मुस्लिम आबादी से कोई मुसलमान हिंदू आबादी में चला जाता था तो इससे वापस नहीं आता था। और वही पोजीशन हिंदुओं के साथ भी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भी कोई बंदा इस तरफ आता था तो वो भी वापस नहीं जाता था। तो इस पोजीशन के अंदर मजबूर हुए कि हम कराची की तरफ
آ گیا، ہجرت کی۔ بالکل ہجرت کی۔ عبداللہ صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ ابصار صاحب کے پاس جانا چاہوں گی، علی آپ سے بھی بات ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں کہ ہم جب اس دن جس دن یہ آزاد ہوا کہ جہاں مسلمس تھے وہاں مسلم جا سکتے تھے، جہاں ہندو تھے وہاں ہندو جا سکتے تھے، تو آپ اس جذبے کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ ریسرچر بھی ہیں اور بہت ساری، ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آپ نے پاکستان کے ملی نغمے کا کچھ، وہ میں چاہوں گی کہ آپ خود بتائیں اس کا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگ عبداللہ صاحب جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اس وقت کی گھڑی کو روکو ذرا، تاریخ کے صفحے الٹو ذرا، کس خاک و خون سے لڑتے ہوئے، کس آگ کے اندر چلتے ہوئے، زنجیر دکھوں کی توڑ آئے، آباد گھروں کو چھوڑ آئے۔ یہ کتنے برس کا قصہ ہے جو روح و بدن کا حصہ ہے۔ یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی، ہم کہتے ہیں، اب جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کے ہندو اگر مسلمانوں کے علاقے میں آئے گا وہ نہیں جائے گا، مسلمان اگر ہندوؤں کے علاقے میں جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو ہمارا سلام، جنہوں نے اس بات کا اعادہ کر لیا تھا کہ اب اس سے یہ تاثر جائے گا جیسے مسلمانوں کی طرف سے بھی تھا، جبکہ ایسی شروعات مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ آپ کا جب بھی جھگڑا ہوا، ہندو مسلم فساد ہوا، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے میثاق لکھنؤ 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا، اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی دیرینہ خواہش اور مطالبہ منوا دیا۔ اس عظیم لیڈر کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اقلیت نہیں کہلوایا۔ دوسری بڑی اقلیت اگر ہوتے تو ہوتا کیا کہ آپ کے جیسے انہوں نے بتایا کہ کچھ علاقے تھے جو مسلمانوں کی جہاں پہ اکثریت تھی۔ اب جیسے ہمارے جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے 5 صوبے بشمول مشرقی بنگال، یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اگر اقلیت منوا لیتے تو ہندو تو دیکھیں غالب اکثریت میں رہے، مسلمانوں نے یہاں پر 1000 سال حکومت کی، پھر بھی جو ہے بڑی اکثریت نہیں تھی۔ تو ہوتا کیا، اکثریت ہندو اگر اقلیت مسلمان ہوتے تو اکثریت غالب ہو جاتی، ہمارے پاس ایک علاقہ بھی اکثریت میں نہیں رہتا۔ اور جو دنیا نے جمہوری تماشا لگا رکھا تھا کہ جس پر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو یہی ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ جگہ جگہ ہندوؤں کے غلام ہو جاتے، اور غلامی بالکل یہ بزرگوار جو ہمارے ہیں وہ بتائیں گے کہ جو ہماری رسومات تھیں، ہمارے عقائد تھے، ان کو جس طرح سے ہٹ کیا جا رہا تھا، اس میں سمجھ لیں کہ ہندو اور مسلمانوں کا رہنا ناممکن تھا۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ملک سے آوازیں آتی ہیں، اور کچھ یہاں پر انورٹڈ کاماز میں کہوں گا کہ دانشور طبقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم انڈیا میں ہوتے تو صحیح ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، تو وہ انجام دیکھ لیتے اپنا کہ آپ کی جس طرح سے نسل کشی کی جاتی، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی آنکھیں سب کے سب حیران ہو جاتی، اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا کہ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد آپ جو ہیں جس طرح آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے پاس نہ ملازمتیں ہوتی اور نہ آپ کا کوئی سوشل اسٹیٹس ہوتا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے 1867 میں بنارس میں پہلی مرتبہ جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا تو سر سید احمد خان نے کہا تھا یہ اردو ہندی تنازع نہیں ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا تنازع ہے، جس کے پیچھے جو ہے ایک زبان کار فرما ہے۔ آج پاکستان میں دیکھیں لسانی تعصب کا جو بھی بیج بویا جاتا ہے، نسلی تعصب کا، اس کے پیچھے کوئی زبان نہیں ہے۔ جو بغض پاکستان والی سوچ ہے وہی اس کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہے۔ جب وہ چیز آتی ہے اصل کچھ اور ہے، نظریہ سب سے بڑی چیز ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے ابھی آپ نے 11 اگست کی تقریر کا آپ نے حوالہ دیا کہ آج ہندو آزاد ہے، مسلم آزاد ہے، یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ اس سے کہیں سے مراد سیکولرزم نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ فرما دیا تھا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان کے پہلے شخص نے اسلام قبول کیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سے اکثر یہ گاندھی، نہرو، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سب کہتے تھے پاکستان پاکستان، یہ جناح صاحب لگاتے ہیں نعرہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان ہے کیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عظیم لیڈر کہتے تھے کہ جب یہ گاندھی جی جب یہ کہتے ہیں کہ
کہ پاکستان کا انہیں معنی مقصد نہیں پتا تو مخالفت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کردار ہے کہ انہوں نے ملت کی کشتی پار لگائی، ہمیں ایک ملک لے کر دیا، اور آج ہم آزاد ملک میں ہیں۔ میں یہاں پہ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شملہ کانفرنس ہے اور اس کے بعد جو ہے کیبنٹ پلان جو ہے کیبنٹ مشن آیا ہوا ہے کہ کسی طرح پاکستان کے مطالبے کو روکا جائے، یا وہ اپنے پاس سے کچھ تجاویز لے کر آیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ رات 3 بج رہے ہیں، اپنے ہوٹل میں ہیں، فاطمہ جناح ان کے ساتھ ہیں، بہن جو ہیں بھائی کے ساتھ ساتھ، ایک ایسی عظیم مثال۔ رات کو آنکھ کھلتی ہے فاطمہ جناح کی، دیکھتی ہیں بھائی جاگ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہاتھ میں لرزہ ہے، جاگ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ بھائی جاگ رہے ہیں آپ، انگریزوں کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں، سب سو رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کی قوم جاگ رہی ہے، تم میری قوم کو جگا دو، میں سو جاؤں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملک دیا اور 1 سال مستحکم کیا پاکستان کو۔ یہ جانتے ہیں ہمارے عبداللہ صاحب، انہوں نے کہ جوناگڑھ پاکستان کے پاس آنا تھا، آگے بامبے سے کیا وجہ تھی کہ 200 میل سفر کر کے بحری سفر کی صعوبتیں اٹھا کر کراچی پہنچے، جو جوناگڑھ تو ساتھ تھا، انہیں پتا تھا کہ بھارت اس پہ قبضہ کر لے گا، آج بھی وہ متنازع علاقہ ہے جوناگڑھ۔ تو کیا وجہ تھی کہ وہ سب کے سب ایک پاکستان کے لیے نکلے، ایک عزم سے نکلے، کاروبار تھے ان لوگوں کے، سب کچھ تھا، کوئی ایسے نہیں آ گئے لٹ پٹ کے۔ وجہ کیا تھی کہ ایک نظریہ تھا کہ آزادی سے قبل یہ نعرہ نگری نگری گونجا تھا، بستی بستی قریہ قریہ اس نعرے کا چرچا تھا، اس دھرتی پر چشم فلک نے کل یہ منظر دیکھا تھا، ایک ہی سب کا مقصد تھا، ایک ہی سب کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ایک نظریہ تھا جس نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا، اور ظاہر ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنا لیا پاکستان، تو اغیار کی آنکھیں کیسے اس ملک کو برداشت کر سکتی ہیں، کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ اگر پاکستان ختم ہو جاتا معاذ اللہ خاکم بد دہن، تو کیا ہوتا کہ دنیا کے سامنے نظریہ اسلام وہ ہو جاتا کہ اس نظریے پہ بنایا تھا نا، کیا ہوا؟ یہ حقیقت تو نہیں ہے، کیونکہ جو کمزور نظریہ ہوتا ہے نا وہ مستحکم نہیں ہوتا۔ روس کو دنیا نے دیکھا 1918 میں سوشلزم پہ انہوں نے انقلاب لے کر آئے، 1991 میں دیکھے ٹوٹ گیا، روس ٹوٹ گیا، تو یہ پتہ چلا نظریہ کمزور تھا۔ نظریہ اسلام ہے، نظریہ پاکستان ہے، جس وجہ سے آج پاکستان معیشت ہماری تباہ حال ہے، حکمران ہمیں ہمیشہ رونا رہتا ہے، ہمیں کوئی اچھے لوگ نہیں ملے، بہت سارے عوام تباہ حال، مگر پاکستان آج بھی جوہری قوت بن کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں کے جو ہماری سالمیت کے ادارے ہیں، سلامتی کے ادارے ہیں، لوگ کس طرح ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ آج بھی جو افواج پاکستان کا ہر پاک فوج کا ہر سپاہی سمندر بحروبر اور فضاؤں میں بالکل سیسا پلائی دیوار بنائے، تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ اسلام ہے، یہ جذبہ اسلام ہے، نظریہ پاکستان ہے، جس کی وجہ سے اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے جو اس میں مسیحی برادری ہیں، سب لوگ ہیں، سب کے سب مستحکم ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ہم ایک ہیں، متحد ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے، علی عمران صاحب آپ سے بھی بات ہوگی، مگر جاتے ہوئے کیونکہ آپ ہمیں بریک کے بعد جوائن نہیں کریں گے، اب سار صاحب بس ایک ملی نغمے کی بات وہ چھوٹی سی رہتی ہے وہ کر دیجیے پلیز۔ جی ملی نغمہ کہ نغمات وطن شان وطن میں جو بھی لکھے ہیں، اے عرض وطن سب تیرے لیے ہیں، کہ یہ نغمے پاکستان کے ہیں، اور ملی نغموں کا جو شوق ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں 8 سال کی عمر سے آج پاکستان الحمدللہ میرے پاس پاکستان کا وہ تمام خزانہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ملنا محال تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1947 بلکہ 1911 میں پاکستان کے لیے جو پہلے پاکستان تو نہیں ملی نغمہ 1911 میں بنگال کے فنکار تھے استاد پیارے صاحب، انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، انہوں نے جب یہ گائی تو وہ نغمہ الحمدللہ اس نغمے سے لے کے آج 2023 14 اگست کو جو بھی نغمے بنے ہیں الحمدللہ میرے پاس محفوظ۔ میں نہیں سوچ سمجھ سکتا تھا کہ یہ چیزیں مجھ تک پہنچیں گی، میں نے اس کے لیے کباڑ خانوں کا رخ کیا، پاکستان بھر کا سفر کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے انفیکٹ یہ کتنے ملی نغموں کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ یہ پاکستان کا واحد ملک ہے اس دنیا میں جس کے پاس ریکارڈ سب سے زیادہ ہے اور پھر محفوظ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ کام مجھ سے کروایا. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ جب جو فرض عین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, تو فرض کفایہ کسی ایک نے ادا, کوئی ایک بھی کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب سمجھتا ہوں, یقیناً اسی کا انتخاب ہے جس نے جو ہے مجھے اس کام پر معمور کیا کہ 76 سالوں میں کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی تھی. تو آج پاکستان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ملی نغمے بنانے کا بھی اعزاز ہے. 4,500 سے زائد تو میرے پاس محفوظ ہیں. اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلتا ہوں, میرا یہ بیانیہ ہے کہ جب پاکستان کے نام بننے والے موسیقی کے آئٹم جو ضائع کر دیے گئے, انفیکٹ ایسٹ پاکستان میں جو ریڈیو پاکستان ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں بنے وہ ضائع کر دیے گئے, وہ میرے پاس آ گئے, تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان اور شہدائے وطن کا خون کیسے رائے گا. بالکل بہت اچھا ریکارڈ ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ آپ کنٹینیو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور توفیق عطا فرمائے کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں, اور یہ یوتھ سن رہے ہیں ہماری اور یوتھ بھی اس پر عمل کریں. یہاں پر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں گے, بریک کے بعد علیم عمران ہمارے ساتھ ہوں گے, عبداللہ صاحب ہوں گے, ابصار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہاں لیں گے بریک, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آج آزادی کا دن ہے اور اس آزادی کے دن کو پوری قوم متحد ہو کر بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. گلی گلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, جھنڈوں سے گھروں کو سجایا جا رہا ہے. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ابصار صاحب جو کہ بڑی اچھی بات کریں. علی امام کے پاس میں جاؤں گی. علی تھوڑا وقت لیا مگر ظاہر سے بات ہے ماشاءاللہ سے کنٹینٹ پروڈیوسر ہیں آپ, تو اچھا بولیں گے اور اچھا بولتے بھی ہیں, ہم نے آپ کو سنا ہے. مگر علی جس طرح سے ابصار بات کر رہے تھے, جس طرح سے عبداللہ صاحب نے, یہ ہمارے بزرگ کے بتا رہے ہیں کہ وہ جوش و جذبہ جس طرح سے ہم نے حاصل کیا, یہ ملک بنایا, لاتعداد قربانی تھی. اب مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سب بولتے ہیں, ایسا لگا کہ ہم ماضی میں چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان ہے کتنا ڈفرینس آ گیا, اور ماشاءاللہ سے آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے پاکستان کا؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ کا 21 کی انتظامیہ کا مجھے مدعو کیا. عبداللہ صاحب ہمارے بزرگ موجود ہیں, ابصار بڑی اچھی گفتگو کر کے گئے. فاطمہ, میں چونکہ ایک فزیشین بھی ہوں تو میرا پیراڈائم دیکھنے کا تھوڑا سا مختلف ہوتا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھوں جو کہ روٹ کاز ہے کسی بھی چیز کو اوپر لے جانے میں اور کسی بھی چیز کی انرجی کو نیچے لانے میں. اچھا, 2 چیزیں مجھے ایسی نظر آئیں قیام پاکستان کے وقت, اس سے پہلے اور اس کے بعد. جو اس وقت کے جو بزرگ تھے ہمارے عبداللہ صاحب, یا اس وقت کے جو بڑے ہمارے جو لوگ تھے جو کہ اس پوری جو ایک تحریک تھی اس کے اندر شامل تھے, وہ 2 چیزیں کیا تھیں کہ ایک تو وہ جتنے بھی حضرات تھے, جتنے بھی اشخاص تھے, ان سب کا کردار بڑا اسٹرانگ تھا. جو کردار تھا بہت اچھی بات, وہ بہت اسٹرانگ تھا. اور دوسری چیز کیا تھی, وہ تھی بردرہڈ, یعنی کہ وہ ایک بھائی چارگی. وہ سب ایک دوسرے کے رفیق تھے, فریق نہیں تھے. تو جب ہم کسی کے رفیق بن جاتے ہیں, کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا کردار بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو ہر وہ چیز جو کہ آپ کو ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کر گزرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے پیشن کو کریٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا, جو پیشنیٹ آدمی ہوتا ہے اس کے بالکل اسی طرح آگ لگی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے ایک جیٹ جہاز دیکھا ہو جس کے پیچھے جو ہے وہ آگ کا گولا نکلتا ہے, اور وہ یا اگر کوئی راکٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی آگ لگی ہوتی ہے. تو میں یوزلی اگر جیسے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یار پیشنیٹ بن جاؤ, ایک آگ جو ہے نا اس کو پیدا کرو. جب تک وہ آگ نہیں ہوگی تو انٹرسٹ نہیں ہوگا, اور جب تک انٹرسٹ نہیں ہوگا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. تو گریجولی ہوتا یہ ہے کہ جب فاطمہ آسائشیں کم ہوں گی تو ہمت زیادہ ہوگی, اور جب آسائشیں زیادہ ہوں گی تو ہمت کم ہو جائے گی. اس وقت آسائشیں کم تھیں لیکن ہمتیں بہت تھیں. آج ہم نے لوگوں کو کاؤچ پہ بٹھا دیا, اس کاؤچ سے آپ کو نکلتے ہوئے 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی سخت جگہ پہ ہوں گے تو آپ پھر سختی آپ کے اندر آگے بڑھنے کی چیز جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو میں اس کو اگر مختصراً بیان کروں کہ ہم گریجولی جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے تو آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے 2 چیزیں جو کہ الحمدللہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے نہیں ہے,
لیکن ہمیں اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اگین وہی کردار, ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا, ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنا خود وکیل ہوتا ہے. آپ میری جتنی تعریف کر دیجئے, عبداللہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں, وہ میرے لیے بہت اچھے الفاظ کہتے ہیں, لیکن علی امام صاحب کو پتہ ہے کہ اندر کیا خرابی ہے, چل رہا ہے, اچھائی کیا برائی کیا, اچھائی کیا برائی کیا, ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہوا ہے نا سب کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. تو ہم دنیا کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے کہ بھئی یہ صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ صاحب کیا کر رہے ہیں. ہمیں بیسیکلی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں, بجائے ہم دوسروں کو بلیم کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جذبہ جو ہے وہ اس کا لیول کم ہو گیا ہے, پیشنیٹ نہیں رہے ہم اصل میں جو ہے اس نا, لیے؟ جی اصل میں پیشنیٹ اس لیے نہیں رہے کیونکہ ہمیں جو بیسک جو تھیم تھی نا اس سے ہٹ کے ہم دوسری بہت ساری چیزوں میں لگ گئے. ہم بجانے میں لگ گئے, ہم گانے میں لگ گئے. بہت اچھی بات ہے, سیلیبریشن کا حصہ ہے, لیکن جو مین انگریڈینٹ ہے, جیسے فار ایگزامپل میں جو ہوں بہت عرصے تک میں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ علی امام صاحب آپ جو ہے اس میں سے نعت کو اور علماء کرام کے سیگمنٹ کو آپ کم کر دیں اور آپ کچھ اور لے آئیں, تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی کچھ چیزوں کے مین انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو ہٹا دیں گے تو وہ چیز اپنی بیسک چیز سے ہٹ جائے گی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, جو کہ آج ہمارے نئے جو بچے پروان چڑھیں, ہم ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو یہ سب چیزیں کرو, انجوائے کرو, تم سیلیبریٹ کرو, لیکن ساتھ ساتھ اپنے کردار کو اسٹرانگ کرو. بالکل, کتنی اچھی بات کہی علی آپ نے کہ عبداللہ صاحب کے کردار, اور وہ کردار ہم نے ماضی میں دیکھا جب ہمارا پاکستان وجود میں آیا, اور صرف وجود میں آیا اس سے پہلے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں, کتنی جد و جہد کی گئی ہے, کس طرح سے تمام معاملات ہیں. عبداللہ صاحب آپ نے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہ آزادی سے پہلے کہ کیا ہلچل ہو رہی تھی وہاں پر, کیا سچویشن تھی, اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو کردار کی بات ہو رہی ہے کہ کردار میں فرق دیکھا آپ نے, ماشاءاللہ سے آپ کے پر پوتے ہیں, وہ کردار میں فرق آیا اور کتنا آیا, اور کوئی واقعہ جو آپ آزادی سے پہلے آپ ہمیں سنانا چاہیں تو؟ سب سے بڑی بات جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے ہمارا, اس کے اندر ہماری نئی پوت کو وہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے. صحیح بات بولیے. سمجھے؟ تو اب یہ کیسے ابھرے گا؟ اس انفارمیشن, بچوں کو وہ انفارمیشن ملنی چاہیے اور اس کی پوری ڈیپلی ملنی چاہیے. تو اس کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا جو آزادی کے وقت تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان اور وہ جو انفارمیشن تھی, جو واقعات ہوئے, جو چیز ہوئی, اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ تعلیم جو ہے اس وقت ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں, میں میری نظر میں وہ اتنا نہیں ہے کہ بچوں کو کسی سے بھی, آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا, صرف نعرہ مارتے ہیں اب پاکستان زندہ باد, لیکن اس کو معلوم نہیں کہ ہم پاکستان زندہ باد کہتے کیوں ہیں. بہت اچھا سوال ہے علی عمران کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تعلیم کا فقدان ہم تو خود دیکھ رہے ہیں, لٹریسی جو ہے ہماری بہت زیادہ نیچے, مگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگا رہے ہیں, مگر اس کا مطلب, اس کا مفہوم, اس کا جذبہ وہ آج کل یوتھ میں نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہم نے طالب علم بنائے اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہی پورا لفظ ہے, طالب علم, لیکن اس کا آدھا لفظ ہم کھا گئے, ہم نے نہیں بتایا. بیسیکلی جو پورا لفظ ہے وہ طالب علم و عمل ہے. ایک طالب علم جو ہے وہ جب تک اپنے علم کو عمل میں نہیں لے کے آتا تو وہ طالب علم نہیں ہے پورا. تو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر مور سمپلیفائی کر کے کہ بہت سارے بچے یا اب جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہمارے اندر جب دیکھیں انسان جو ہے نا وہ تربیت کے بعد سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو انسان ہے اور بیسیکلی تربیت ہوگی تو وہی کردار جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایگزیکٹلی, کردار آئے گا سامنے. یہ سب چین ری ایکشن ہے نا, سب چیزیں آپس میں ہیں. اور جو شخص تربیت یافتہ ہوگا وہ کبھی بھی کسی دوسرے کا دل نہیں دکھائے گا, کبھی بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ
کنجوس ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب آپ فاطمہ مجھے بتائیں کہ اگر ہم صرف چند لمحے کے لیے آنکھ بند کریں اور ہم دوڑائیں اپنے آس پاس, تو ہم کتنا اس بیماری کا شکار ہیں. چھوٹے سے بڑا ہر کوئی جو ہے وہ اس چیز کے آگے میں پڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ڈیپ روٹ لیول سے جو ہے نا, گریجولی ہوتا کیا چلا گیا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہمارے کو کرنے کی تھیں ایز اے پیرنٹ, وہ ہم نے نہیں کی, اور ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اداروں پہ ڈال دیں. جبکہ یہ ایک بوکے ہوتا ہے, یعنی کہ تعلیم اگر ادارے سے مل رہی ہے تو تربیت گھر سے مل رہی ہے. ایک سرکل چلتا ہے نا, بالکل ایک سرکل میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو یہ بیسیکلی جو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں نا کہ بھائی ہمیں اس دنیا میں اور اس مملکت خدا داد میں جب ہم آئے اور ہم پروان چڑھے, تو ہمیں جو ہے وہ کمپٹیشن نہیں, کوپریشن کرنا تھا. جہاں جہاں کمپٹیشن میں ہم پڑھیں گے وہاں وہاں چیزیں خراب ہوں گی, جہاں جہاں ہم کوپریشن کریں گے وہاں وہاں چیزیں بہتر ہوں گی. جب ہم ایک دوسرے کو تھپکی دیں گے اور آگے بڑھائیں گے تو یہ قوم آگے بڑھے گی. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ, بہت ساری جگہوں پہ نہیں, کہ ہم لوگ جو ہے نا دوسرے کے اندر جو ہے نا اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں موٹیویشن کی کمی ہے. تو ہمیں ان بچوں کو چاہیے کہ جو اب میٹرک کر کے او لیولس کر کے آگے بڑھیں, تو ہم ان کو پراپر کاؤنسل کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. ایک بات یہ بھی انہوں نے ریز کی کہ انفارمیشن جو اصل حقیقت ہے, مطالعہ پاکستان کی جو تاریخ ہے, اس کو بھی آگے کنوے نہیں کیا جا رہا ہے. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورسز سے ختم ہوتا جاتا ہے. کوئی اب کے پرسنالٹیز کے بارے میں آ رہی ہے, جبکہ ہمیں اس جگہ کے کردار جنہوں نے نبھائے ان کی ڈالنی چاہیے اور وہ چیزیں آگے بڑھانی چاہیے اس یوتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر زمانہ جو ہے نا وہ مختلف ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہر زمانے کی اپنی اپنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اگر اپنایا تو ہم آگے بڑھیں گے, اور اگر نہیں اپنایا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ایک زمانہ تھا جب ریڈیو آیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بڑی باتیں کی کہ یار یہ آ گئی ایک چیز, تو اس سے پھر کتنے لوگ مستفید ہوئے. کتابوں کا دور تھا, اب جو ہے وہ کنڈل آ گیا ہے, الیکٹرانک بک آ گئی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. ہم نے چیزوں کا استعمال برے میں تو کیا, اچھے میں بہت کم کیا. اب میڈیا ہے, میڈیا پہ اگر آپ کسی بھی پروگرام لائن کو دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے پروگرام ایسے ہیں جو بچوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں, یا جس میں بچوں کی تربیت کے لیے یا اس جو بزرگ نے کہا کہ قیام پاکستان اور اس کے حوالے سے جو قربانی ہے اس حوالے سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں. شروع میں جو ایک چینل تھا ہمارا سرکاری, وہ تو کرتا تھا, لیکن گریجولی ہم اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے چلتے جائیں گے. اب پھر اور جب سے اللہ معاف کرے کہ یہ جو ہمارا ڈیجیٹل آیا تو اس میں تو ایڈیٹوریل کنٹرول سب کچھ ختم ہو گیا نا. رات کو میں لیٹا اور مجھے خواب آیا کہ علی امام صاحب آپ بہت اچھا بولتے ہیں, اور صبح سے میں نے یہ بغیر سوچے سمجھے کہ مجھے کیا بولنا ہے, میں نے کیمرے کے سامنے بولنا شروع کر دیا. تو پھر جیسا کردار کریٹ ہوا ویسا پرستار کریٹ ہوتا چلا گیا. بالکل واقعہ بات بولیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد میسیجز کہ کیا ہونا چاہیے, اور تمام لوگ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور جو نہیں بھی منا رہے ہیں, جو گھر پر ہیں, ان کو بھی یوم آزادی مبارک. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. آج پاکستان کا یوم آزادی ہے اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ قریہ قریہ گلی گلی یہی نعرہ ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ابھی ہم ایک سیگمنٹ ہے ہمارا میں نے پاکستان بنتے دیکھا, اور ہمارے بزرگ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ جب انہوں نے ریڈیو پر سنا یا لوگوں سے سنا یا جب اعلانات ہوئے کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے اور اس ملک میں ہم آزاد ہیں, آزاد ہوں گے, اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو کیا سما تھا, کیسا وقت تھا؟ عبداللہ صاحب, میں نے پاکستان بنتے دیکھا اور آپ نے یقیناً پاکستان بنتے دیکھا ہے. 86 سے زیادہ آپ کی عمر ہو چکی ہے. جب یہ کانوں میں آواز آئی, یہ بڑے جذبے کے ساتھ جب یہ اعلان کیا گیا, تو اس وقت کیا سما تھا آپ کی نظروں میں؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تھی اس وقت کہ ایک دین اسلام کے اوپر ملک جو ہے وجود میں آیا. تو اس دین کی جو ہے صحیح معنوں میں تبلیغ نہیں ہے اس وقت. اس کے اوپر اگر ہمارے یہاں
عربی کو لازمی زبان قرار دے دیا جائے کہ یو ہیو ٹو لرن دس لینگویج، تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور جب جو زبان انسان بولتا ہے وہ سمجھتا بھی تو ہے نا. اب عربی زبان آپ بولیں گے تو سمجھیں گے بھی، تو اس کو جب آپ کلام الہی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کیا لکھا ہے. یہ چیز جو ہے آپ کو اسی جگہ پہ لا کے رکھ دیں گے جو آپ کا منشا ہے. عبداللہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشی تو ہوئی، اور جب اس ملک میں آپ نے قدم رکھا تو آپ انڈیا میں کس علاقے میں تھے، کہاں پر تھے، کتنے لوگ تھے آپ کی فیملی میں، کب آپ نے وہاں سے سفر کیا، کس جگہ ہے، کراچی ہے یا لاہور ہے، یہ جانیں گے ہم آپ سے. میرا تعلق جو ہے بمبئی سے تھا، میری پیدائش بھی بمبئی میں ہوئی. اس وقت وہاں کی جو پوزیشن تھی کہ ہندو محلے میں مسلمان نہیں جا سکتا تھا اور مسلمان محلے میں ہندو نہیں آ سکتا تھا. یعنی اس قدر ٹینشن تھا وہ کہ جس کی وجہ سے ممکن ہو سکتا تھا قتل و غارت گری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بچایا، اور جو لوگ چاہتے تھے کہ ہم سیف ہو جائیں وہ پاکستان کی طرف آنے لگے. تو یہی پوزیشن ہمارے ساتھ ہوئی. ہم اپنے پوری فیملیوں کے ساتھ آئے. آپ کا گھرانہ کاروباری تھا، آپ نے بتایا مجھے. ہاں، میرے والدین کا تھا. اچھا. میرے والدین کا، میں اس میں 9-10 سال کا کیا کام کر سکتا تھا. تو یہ ہے کہ دین کی جب آپ کو عربی زبان آئے گی تو آپ دین کو بھی سمجھیں گے، اور اس کی سخت ضرورت ہے. سخت ضرورت ہے. علی امام، یہ جو ہم پہلے کی بات کو اور اب اپنے ملک میں ہم جب آزاد ہیں اور تب وقت دیکھتے ہیں، یوتھ جس طرف جا رہی ہے، والدین کا کردار، تعلیمی نظام کا کردار، حکومتی اداروں کا کردار، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وقت کو کس طرح سے پکڑنا چاہیے جو ہماری یوتھ آگے جائے؟ جو روٹس ہے نا، اس کو جب ہم چھوڑیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو شاخ پہ لگے ہوئے پتے ہوتے ہیں وہ پھر جب جڑ کمزور پڑتی ہے تو وہ بھی کل کرا کو گر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو نا جس طرف کی ہوا ہوتی ہے نا وہ اسی طرف بھی جو ہے وہ ان کا رخ چل رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں روٹ کو جب تک ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے، روٹ کیا ہے؟ اگین وہی والی بات کہ جو کردار تھا، جو ایتھکس تھیں، جو ادب تھے، وہ جو میں نے اپنے والد کو دیکھا کرتے ہوئے، وہ اگر میں اپنے بچے تک نہیں پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ اسکول جاتا ہے اور وہ وہاں سے سیکھ کے آ جائے، تو وہ جو ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے نا وہ باہر نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں اپنے صاحبزادے کے ساتھ جا رہا ہوں اور ہم تقریباً 20 منٹ پہلے پہنچ گئے. تو اس نے کہا کہ ابا آپ کا ٹائم تو کچھ اور تھا. میں نے کہا بیٹا 3 چیزیں یاد رکھنا. If you reach early, you are on time. If you are on time, you are late. And if you are late, then there is no question about it. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. جلدی پہنچیں گے تو 10 منٹ آپ کو لگیں گے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے، لیکن اگر ٹائم پہ آپ پہنچیں گے تو آپ لیٹ ہو چکے ہیں. تو ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ وقت کے حوالے سے کیا ہے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم کسی کو بھی دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کو کوئی وقت دے کے ہم اس پہ موجود نہیں ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ میں جتنے بھی مجھے ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے، جتنے بچے دیکھ رہے ہیں، جتنے جوان دیکھ رہے ہیں، میری ان سے دستبستہ ایک گزارش یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ رکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھ نہیں رہے. ان میں سے ایک کتاب ہے پاکستان کہانی، کرنل عابد بیلا صاحب نے لکھی ہے. اچھا، پاکستان کہانی وہ ضرور پڑھیں. اس کو اتنا خوبصورت انداز میں کہ یقین کریں فاطمہ، جب میں پڑھ رہا تھا تو میں لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا تھا کس چیز پر ہے کہ پورے قیام پاکستان. پاکستان اس سے پہلے کے حالات انہوں نے لکھے ہیں جب ان کے والد وہاں پہ تھے پولیس میں، اور پھر گریجولی کیسے وہ لوگ یہاں پہ آئے اور پھر کیسے چیزیں آگے بڑھیں. تو اس کے اوپر وہ پوری کہانی ہے جو کہ آپ اپنے بچوں کو لا کے دیں، ان سے کہیں کہ بیٹا یہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. جو حضرت بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے نا.
تو ہمیں تھوڑا سا میچیور کنٹینٹ کی ضرورت ہے. ہاں آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں, اس کو کہانی کی شکل میں اور بہتر طور پہ پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل بچوں کو تھوڑا سا چیزیں اینیمیٹڈ چاہیے, ان کو تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ چاہیے. تو ٹھیک ہے, آپ اس سادے چاول کی پلیٹ کو جو ہے تھوڑا سا اس کو گارنشنگ کر دیں, کلرفل کر دیں, اٹریکٹیو کر دیں نا, لیکن اس کا بیسک جو چیز ہے انگریڈینٹ وہ تو آپ رکھیں نا اس میں. بالکل بالکل. عبداللہ صاحب, آزادی آ گئے آپ یہاں پر پاکستان میں, مگر آپ مجھے بتائیں کہ پہلے جو سیلیبریشن ہوتی تھی 14 اگست والے دن, وہ کیسے ہوتی تھی, اور اب جو ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہو رہی ہے اسی جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہنس رہے ہیں. جو پہلے جذبہ تھا وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا. اچھا, پہلے کیسے مناتے تھے آپ لوگ, کس طرح صبح اٹھتے تھے, فیملی کے ساتھ جاتے تھے؟ لوگ جو تھے اتنے خوش ہوتے تھے اور کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ ان کو تمام وہ پچھلے واقعات جو تھے ان کی نظروں میں آ جاتے تھے اور وہ اس لحاظ سے مناتے تھے. پھر اب آج کی نسل کو ان جو حالات کی معلوم ہی نہیں ہے تو کیا منائیں گے, صرف نعرہ تو مار دیں گے. وہی جو آپ نے بولا کہ پاکستان زندہ باد, مگر اس کا مطلب نہیں پتا. نعرہ مارنا صرف سیلیبریشن نہیں ہے. تو کیا اسکولوں میں جاتے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ اسکولوں میں بھی ہوتے باقاعدہ, وہاں پہ انفارمیشن دی جاتی تھی اس ٹائم میں. اس وقت بچوں کو سمجھایا جاتا تھا, آج کل نہیں ہے وہ چیز. گھروں میں مٹھائیاں بھی, بڑے پرانے کہتے ہیں کہ گھروں میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں, پکوان بنتے تھے, اور گرین یا وائٹ کلر کا ڈریس پہنا جاتا تھا باقاعدہ طور پر. جیسے کہ شادی کی خوشی کیسے ہوتی ہے, شادی میں بھی کھلاتے ہیں نا لوگوں کو, اسی طریقے سے ہوتا تھا سب کچھ. تو کبھی آپ نے ٹیبلوز وغیرہ میں حصہ لیا, قائد اعظم بنے یا علامہ اقبال بنے؟ اس میں ہر کوئی چاہتا تھا. نئی نسل میں جو تھے بچے اسکولوں میں, وہ ان میں یہ چیزیں تھی کہ ہم بھی اس لیول پہ آئیں, ہم بھی کم, ہمارا بھائی نام ہو. لیکن آج کہاں, بالکل آج نہیں. علی, آپ کیسے مناتے تھے اپنے بچپن میں, میں وہی سیلیبریشن کیسے ابھی کرتے تھے؟ گفتگو جو ہو رہی تھی تو میں اسی اس میں تھا کہ mid-80s کی بات ہے, میں اسکول میں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب اسکول کے اندر جب سیلیبریشن اور 14 اگست کو ہم لوگ جاتے تھے تو میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں تو ریڈیو آن ہوتا تھا. اور اگین وہی والی بات کہ جو میڈیا ہے اس کا کتنا بڑا کردار ہے, ٹھیک ہے. تو ریڈیو پہ ایسے ایسے نغمے, ایسی ایسی انفارمیشن, سب چیزیں آ رہی ہوتی کہ ہم لوگ بڑا یعنی کہ اس کو سن کے نا محظوظ بھی ہو رہے تھے, اور اندر سے ایک کیفیت جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا تھا, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے آپ میں. ایگزیکٹلی. تو مجھے یاد ہے کہ میں راستے میں پہنچا اور اتنی دیر میں جو ہے وہ قومی ترانہ بجا, گاڑی چل رہی ہے, قومی ترانہ, والد صاحب نے گاڑی سائڈ میں کھڑی کر دی, اب خاموشی سے قومی ترانہ سنا جا رہا ہے. اور آج میں جب دیکھتا ہوں تو یہ کیا تھا, یہ ادب تھا نا, اپنی چیز کا, اپنے ترانے کا, اپنی جو ہماری جو ایتھکس ہیں اس کا ادب تھا. اور وہ ادب جو ہے وہ کہہ کے نہیں بتایا جاتا تھا, وہ کر کے دکھایا جاتا تھا. والد صاحب نے کر کے دکھایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علی امام صاحب آپ جو ہے خاموش ہو جائیں, اب ذرا ادب سے سنیے آپ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب میں پیرنٹس ہو گیا ہوں, تو کیا میں وہ پیرنٹ ہوں جیسے میرے وہ لوگ تھے, آپ کے والدین. تو اگر آج بچوں کی بات کی جاتی ہے نا کہ یار ہم اچھے بچے آگے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, تو میں ان سے نیکسٹ کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں کہ اچھے ماں باپ پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کہ یہ وہی تو علی امام ہے نا جو کہ کل کو پیرنٹ بنے گا, اور اگر اس کی اپنی پرورش اور تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے تو یہ بچوں کی کیا تربیت کرے گا. تو ہمارے جو والد یا ہمارے جو بزرگ تھے ان کے اندر ایک اسپریچویلٹی تھی, ایک روحانیت تھی. تو آج جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر گریجولی وہ چیز کم ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. تو وہ اسی لیے کم ہو گئی کیونکہ ہم اپنی جو بیسکس تھے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اور جتنا جتنا فاطمہ ہم اپنی بیسکس سے دور ہوتے جائیں گے تو وہ جو انرجی ہے نا, پازیٹیو انرجی, وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیں وقت بھی اب کم ہے, تو بیسیکلی ریپ اپ کچھ اگر کرنا ہو اور کہا جائے کہ بھائی کچھ مختصراً اگر کچھ کہہ دیجئے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ان بیسکس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں, چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہم ان کو بتائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ پاکستان پایا ہے, اور ہمیں اس کو برباد نہیں کرنا. بالکل برباد نہیں کرنا. مگر اس میسج تو میں لوں گی آپ دونوں سے ہی. اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ کون, ویسے تو سارے ملی نغمے ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں, مگر آپ کا کون سا ملی نغمہ فیوریٹ ہے؟ میسج یہی ہے کہ آج کل ماں باپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے
جو اپنے بچوں کو ان چیزوں کے اوپر تعلیم دے سکیں یا سمجھا سکے بٹھا کے. یہ ہیں اسکول سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, اسکول سے. اگر اسکول کے اندر ٹیچر سمجھدار ہو اور لمبی سوچ والے ہوں تو یہ چیز پیدا ہو سکتی. اور کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کیسے بنا, کیوں بنایا گیا کے بارے میں ہر پاکستان کو علم ہونا چاہیے. بالکل. کوئی شعر آپ بولنا چاہیں گے؟ مجھے شعر اور شاعری سے نہیں آتی. علی, ہم ظاہر سی بات ہے اب ہم ریپ اپ کی طرف آ گئے ہیں. عبداللہ صاحب بزرگ ہیں, انہوں نے دیکھا ہے وہ وقت 10 سال کے 9 سال کے تھے. ہم جتنی بھی گفتگو ہم نے ان سے کی, ان کا صرف میسج ہے تعلیم تربیت کردار, تعلیم تربیت کردار. یہ بات ہم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگ ہیں, وہ وقت انہوں نے دیکھا اور اب یہ چاہتے ہیں کہ, مگر یہی بات اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری قوم کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں نا, اگین وہی والی بات ہے کہ ایک بزرگ نے اپنی ایک تحریر میں یہ فرمایا کہ میں تم کو نہیں بتا دوں کہ سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ تو ان سے لوگوں نے پوچھا جی بالکل بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین علم وہ ہے کہ اگر تمہاری موت سے چند دنوں پہلے تمہیں بتا دیا جائے کہ کل تمہاری موت واقع ہونے والی ہے تو تم کون سا علم حاصل کرو گے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضرت ہم تو اس علم کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائیں گے جس میں ہمارا آگے کا معاملہ اچھا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ علم کیا ہے پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ علم ہے اپنے اندر کی خامیوں کو جاننا, ڈھونڈنا. کیونکہ جیسے جیسے انسان کا وقت قریب آتا ہے اس کی خامیاں اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ جوان ہوتا ہے تو نہیں آتی ہیں. مین میسج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. بہت ہی سمپل کام ہے. ہم 10 لوگوں کی برائے مہربانی ہم ان کو ٹھیکہ نہیں لیں کہ ہم نے ان کو صحیح کرنا ہے. آپ اپنا کردار کو ٹھیک کریں گے, انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ اپنے آپ کو سیدھا کرنا شروع کر دیجئے, حضور تمام لوگ, پورا ملک, پوری قوم خود بخود سیدھی ہو جائے. بالکل. بہت شکریہ علی آپ کا, آپ کے وقت کا, اتنی قیمتی دن میں آپ نے بہت زیادہ قیمتی وقت دیا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ عبداللہ صاحب. اور یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ جو عبداللہ صاحب ہے جن کی عمر کافی زیادہ ہے اور جب قائم پاکستان کا جو سارا پروسیس ہے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, اور ان کا میسج یہی, اور میں بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ تعلیم اور تعلیم پر اور جو کردار ہے, جو علی نے کہی بڑی اچھی بات کہ کردار بہت اچھا ہونا چاہیے. تعلیم پر توجہ دیں. پیرنٹس, بچے اور اپنے والدین جو ہے اپنے بچوں کی کردار دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کردار کے لیے کام کر سکتے ہیں اپنے بچوں پر, اور کس طرح سے ان کو ایک اچھا شہری, اچھا حب الوطن, اس ملک کے ساتھ جو حب الوطنی ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں. اور میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیم حاصل کریں, اور تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کا ملک ترقی کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی, اور آخر میں ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.